आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का प्रोग्राम 1 to 1 में आपके सामने। प्रोग्राम 1 to 1 में हम बात करते हैं बिल्कुल 1 to 1, वो किसी भी फील्ड की हो, पॉलिटिक्स हो, आर्ट हो या ब्यूरोक्रेसी का हो। और इसमें हम वो पुराने लोगों को बुलाते हैं इस प्रोग्राम में जिनसे हम बात 1 to 1 करते हैं। उनके एक लंबा सफ़र का तजुर्बा उनसे पूछते हैं, उन तजुर्बों पे जो बात हुई है, जो चीज़ें हुई हैं, उन पे हम बात करते हैं। आज हमने जिसको अपने स्टूडियो में जिनको अपने दावत दी है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में भी रहे हैं, एज ए डीसी रिटायर हुए, अदब से जुड़े हुए हैं और सोशल कॉज के लिए भी आगे रहते हैं। कोई और नहीं, खालिद हुसैन। खालिद हुसैन साहब, आपका वेलकम करते हैं हम अपने ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पे और प्रोग्राम 1 to 1 में। शुक्रिया आपका। खालिद साहब पंजाबी के लेखक, लिखारी बहुत अच्छे, कहानीकार, और इनकी जितना जो लिटरेचर है पंजाबी का वो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सीन पे भी उनको पढ़ा जाता है और इन्हें काफ़ी अवार्डों के साथ नवाजा गया। पंजाब के काफ़ी अवार्ड्स मिले, जम्मू कश्मीर से भी अवार्ड्स इनको मिले हैं, जो कि एक लंबी फहरिस्त है। किताबें अनगिनत छपी हुई हैं। उन सब चीज़ों पे इतनी बात ना करते हुए हम इनसे ही पूछेंगे और इनसे ही 1 to 1 बात करेंगे उन सब सिलसिलों पे, इनका जो सफ़र एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है उस पे और अदब से जुड़ी हुई बातों को लेके। खालिद साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं जी। एडमिनिस्ट्रेशन में रह के मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी हैं जी। और मुझे ऐसी चीज़ लगती है कि आपकी कहानियों में कि वो जो आप देखते हैं वही आप लिखते हैं जी। ये आपको कभी एडमिनिस्ट्रेशन में रह के कभी लगता था कि यार ये बात तो सही है लेकिन मैं इस पे बात नहीं कर पा रहा हूँ? आपका एक्सप्रेशन ऑफ मीडियम जो रहा है वो लिखना रहा है जी। जो चीज़ आप एडमिनिस्ट्रेशन में रह के बोल नहीं सकते थे वो आपने लिख के अपनी बात कही। ये क्या एक लड़ाई झगड़ा रहता था अदब और एडमिनिस्ट्रेशन आपका? एज है नहीं, कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर भी मैं उसी बात को मानता था जो अवामी मफाद में हो। सरकार के उस हुक्म को मानना तो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन अगर अपनी राय ज़रूर रखता था अगर कोई ऐसी बात आएगी ऐसा कि हालांकि जो भी डेमोक्रेटिक सरकारें थीं वो हमेशा अवाम की बेहतरी के लिए ही जो भी स्कीमें बनाती थी उनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो ब्यूरोक्रेट का काम है, वो हम करते थे। तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि मैंने कोई सरकार के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात लिखी है कुछ। हाँ, जो लोगों के मसाइल हैं अगर उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है सरकार दे रही है, या कोई ऐसे वाक़यात हुए हैं जो दिल को छू जाने वाले होते हैं, तो वो मैं अपने उस सर्विस में पकड़ता रहता था उन नुक्तों को, उन चीज़ों को, उन पे फिर लिखता था। तब भी लिखता था जब मैं सर्विस में था। कुछ पास आ गया जब मैं एक आध डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर रहा, तो वहाँ एक बहुत ज़्यादा उसको हेक्टिक जॉब होती है ये, यानी डीसी की कोई नींद भी जो है वो भी कोई उससे पूरी नहीं करता जी, बेशक। और दिन रात उसके एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उस पर वो उलझा रहता है। तो लेकिन जो वाक़या जो तजुर्बे मुझे हासिल होते रहते थे वो मेरे दिमाग में रहते थे, और फिर जब भी फुर्सत मिलती थी तो मैं उन पर लिखता था। उर्दू में लिखता था, पंजाबी में लिखता था, और शायद उर्दू की भी जितनी भी बड़ी मैगज़ीन है सब में मैं छपा, और पंजाबी में तो मेरे ख्याल में शायद ही कोई मैगज़ीन सरहद के इस पार या उस पार कोई हो जिनमें मैं ना छपा हूँ। तो किताबें भी शॉर्ट स्टोरीज़ की ही 4 तो उर्दू में हैं और 6 तो है पंजाबी में है। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में रह के बल्कि इंसान जो ज़िंदगी का तजुर्बा वहाँ से हासिल करता है वो फिर लिखने में उसके काम आता है। तो वो मैंने तजुर्बा लिया, वो जो हक़ाइक़ हैं उनको सच को सच तरीके से बयान किया। उस सच में ये था कि उसमें क्राफ्ट्समैनशिप मेरी है, अल्फाज मेरे हैं उसमें, यानी जो मेरी अपनी अलग से शनाख्त है, अंदाज़ जो है वो मेरा सारा है, लेकिन वाक़या जो है वो सब सच्चे हैं जो मैंने लिखे हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि
میں نے جتنا بھی آپ کا لٹریچر پڑھا ہے واقعات بالکل صحیح ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور کچھ واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے سے بھی بچپن کے ایسے ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ آج کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ایٹ پریزنٹ والی اور آپ کے دور کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں کیا فرق ہے آج؟ کافی فرق ہے. جیسے یہ ہے کہ ہمارے وقت میں جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا تھا اس کے پاس پاورز ہوتی تھی جو آج نہیں ہے. آج کا یہ دور جو ہے ہر پولیٹیکل لیڈر جو ہے یا منسٹر ہے یا جو چاہے وہ گورنر رول ہو جائے یا سینٹرل رول ہو جائے، یا ہر شخص چاہتا ہے کہ جو حاکم ہے کہ پاور سارے اس کے پاس رہے. ہمارے وقت میں پاور تقسیم ہو جاتی تھی. ہمیں حکم ہوتا تھا بھئی یہ کام گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اس میں ہم مختار ہوتے تھے کہ ہم گائیڈ لائنس سے باہر نہیں جاتے تھے، لیکن ود ان گائیڈ لائنس ہم جو کام کرتے تھے وہ لوگوں کے بہبود کے لیے ہوتا تھا. اور یہ فرق تھا ہمارے وقت میں. اور آج کے وقت میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو بیوروکریٹ ہے، جو آفیسر ہے، وہ بے بس سا دکھائی دیتا ہے ہمیں. اس میں وہ صلاحیت یا ڈر کہہ لیجیے، کچھ کہہ لیجیے، ایسا ہے کہ وہ یعنی لکیر کے فقیر ہے، وہ کہیں ایک قلم بھی ادھر سے ادھر وہ ہلاتا نہیں ہے. تو اور یہی وجہ ہے کہ عوام سے دور ہے. وہ آج کا بیوروکریٹ جو ہے عوام سے دور ہے. ہمارے وقت میں ہم جب صبح اٹھتے تھے تو ہمارے گھر میں ڈرائنگ روم میں یا باہر لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے بھی کام کے ساتھ اپنی عرضیاں لے کے. اور جب دفتر جاتے تھے تو دفتر میں بھی یہی حال ہوتا تھا. آج بھی جا رہے ہیں جو سیکٹری کمشنر لوگ بنے ہیں. ہاں آپ دیکھیے، آپ سیکٹریٹ میں جائیے تو آپ کو مطلب پہلے تو کوئی پہچانے گا نہیں. جو کوئی پہچانے گا بھی تو پھر یہی ہے کہ چکر ہی لگانے ہیں آپ نے. کام کب ہوگا کیا ہوگا وہ اس کی خوش قسمتی، اگر اس کا کام ہو جائے، نہیں ہو تو وہ لمبے کھینچتا ہے. تو یہ فرق تو ہے کافی. کوئی بھائی یہ بھی شاید جنریشن گیپ کا بھی فرق ہو کہ آج کے لوگوں کا کام کرنے کا اپنا سٹائل ہو، ہمارے وقت کا اپنا سٹائل تھا. ہم اپنے وقت میں سوشل جو فیبرکس کو جوڑتے تھے. ہم یہ سوچتے تھے کہ بھی ہمارے سامنے جو کھڑا ہے یہ نہ ہندو ہے، نہ یہ مسلمان ہے، نہ یہ سکھ ہے، نہ یہ عیسائی ہے، بلکہ یہ ایک انسان ہے اور اپنا دکھ اور اپنا درد اور اپنا ایک کام لے کے میرے پاس آیا ہے. اور میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں یہ مجھے خدا نے ہندو اور مسلمان بن کے نہیں دی ہے، اس نے مجھے انسان بن کے دی ہے کہ میں انسان ہوں اور میرا کام ہے انسان کی خدمت کرنا. اور ہم لوگ وہی کرتے تھے جو جنمن ہوتا تھا اس کا کام کرتے تھے، اور جو نہیں ہوتا تھا اس کو سمجھاتے تھے بھائی اس میں یہ خامی ہے اس لیے تمہارا کام یہ نہیں ہو سکتا. آج کے وقت میں یہ ہے کہ آج جو بیوروکریسی میں بھی یہ جو مذہبی منافرت ہے، جو نفرت ہے، یہ چیزیں ایسی داخل ہو گئی ہیں جن سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو تانا بانا جو ہے نا ایک یعنی بھائی چارے کا اور انسانیت کی خدمت کرنے کا، انسان کو انسان سمجھنے کا، وہ ٹوٹ رہا ہے. اس کی طرف جو ہے اب ہم آتے ہیں. آج آپ جموں کشمیر کے آرٹ، کلچر اور لینگویج کو کس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، کیونکہ آپ باہر بھی گھومے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ سرکاری بیساکھیوں پہ کوئی زبان نہیں پلتی، نہ کوئی پنپتی ہے نہ ترقی کرتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور تھا پنجاب میں، تو پنجاب کی سرکاری زبان جو تھی فارسی تھی. ہاں جی، تو کتنے لوگ تھے جو فارسی جانتے تھے؟ وہی جو دربار کے آگے پیچھے جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے تھے، ہاں جی، ان کی تک ہوتی تھی زبان، یا وہ جو سرکاری کرندے ہیں ان تک ہوتی تھی. کشمیر میں ہمارے کشمیری پنڈت بھائی تھے، وہ فارسی کے بڑے عالم تھے، وہ اردو کے بڑے عالم تھے، لیکن وہ وہاں تک ہی تھے. تو وہ جو ایک کلاس ہوتی ہے نا جو سرکار کی طرف سے جو حکومت کرتی ہے، جو کام چلاتی ہے، یہ زبانیں پھر وہاں تک محدود رہ جاتی ہیں. لیکن جو عوامی زبان ہے، جو عوام جسے عوام بولتا ہے، وہ کبھی نہیں مرتی. میں زبان کے علاوہ مطلب جو ہمارا ٹوٹل آرٹ کلچر لینگویج ہے، میرا کلچر کے مطلب ہمارا جو میوزک ڈانس وہ کہاں سے ہم کرتے ہیں؟ میری آپ بتائیے. دیکھیے ہماری زبانیں انہوں نے اب جو نیا سسٹم آیا انہوں نے 4 زبانیں رکھ دی. ایک تو انہوں نے رکھ دی ڈوگری، ایک رکھ دی انہوں نے کشمیری، ایک رکھ دی انہوں نے ہندی، ایک رکھ دی انہوں نے اردو. ہندی اور اردو میں ماں سوائے اسکرپٹ کے کوئی فرق نہیں ہے.
ڈوگری جو ہے ایک خاص خطے میں بولی جاتی ہے، پورے جموں میں بھی نہیں بولی جاتی وہ. اسی طرح کشمیری جو ہے وہ بھی کشمیر کے خاص خطے میں بولی جاتی ہے، جیسے کہ اوڑی میں نہیں بولی جاتی. ادھر کرنا اور جو ٹیٹوال کا علاقہ ہے، جو کیرن کا علاقہ ہے جی، وہاں نہیں بولی جاتی. تو وہاں تو پٹھواری بولی جاتی ہے. وہ تو اس حساب سے تو اچھا لداخ میں ہے، کرگل میں بلتی بولی جاتی ہے. ابھی ہم لداخ اور میں بات کر رہا ہوں زبانوں کی. تو یہ جو نا یہ فارمولے گورنمنٹ جو یہ تجربے کرتی رہتی ہے نا، یہ کرے، لیکن زبان وہی زندہ رہتی ہے جس سے بولنے والا بولے. میری ماں اگر مجھے پنجابی میں گود میں نہ لیتی، پنجابی میں مجھے لوریاں نہ سناتی، پنجابی میں میرے ساتھ کیا بات چیت نہیں کرتی، تو میں کبھی پنجابی نہیں بول پاتا. میں نے تو کوئی ڈگری نہیں لی پنجابی میں جی. لیکن یہ ہے کہ جو مجھے اپنے میرے پاس پڑوس کے لوگ جو زبان بولتے تھے، یا جو میری ماں مجھ سے جس زبان میں بات کرتی تھی، وہی لے کے میرا وہی اثاثہ ہے سارا. تو یہ زبانیں جو ہے نا، ان کو چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو، کشمیری جب تک بچے کو گھر میں نہیں آپ بولیں گے اس کے ساتھ، ڈوگری جب تک آپ اس کے ساتھ گھر میں نہیں بولیں گے، گوجری اس کے ساتھ گھر میں نہیں بولیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں صرف نعرے بازی ہے جی، فلاں کو خطرہ ہے، یہ خطرہ. زبانوں کو کوئی خطرہ نہیں. زبان جب تک ماں جو ہے جس زبان سے وہ تعلق رکھتی ہے، وہ اس زبان کے بچے جنتی رہے گی، اس زبان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. جی. اس کے ساتھ ہی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارا آپ نے ایک وقت جو ہے وہ پونچھ میں دیا ہے، یہ وہ وقت تھا جب ملیٹنسی ایک پیک پہ تھی. جی ہاں. ٹھیک ہے، آپ نے بہت نزدیک سے وہاں پہ وہ ساری چیزیں جی دیکھی ہیں، اور اس کے مقابلے میں آج ہم کہاں پہ ہیں؟ دیکھیے اس وقت بڑے حالات خراب تھے، بہت 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 ہی خراب حالات تھے. یعنی ملیٹنسی پیک پہ تھی، اور نوجوان جو بچے تھے وہ بہکاوے میں آ رہے تھے. اس کو ان سے دور کرنے کے لیے اس وقت ہم نے یعنی کلچرل پروگرام کیے، یہ کھیلوں کے پروگرام کیے، گراس روٹ لیول پہ، پنچایت لیول پہ، پھر ولیج لیول پہ، ہاں جی، اس کے بعد پھر بلاک لیول پہ، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ. یعنی ایک انوالومنٹ رکھی ہم نے. جب تک میں وہاں 1.5-2 سال رہا تو میں ان کو ان کی انوالو رکھا. اور پھر بشیر بدر جیسے شاعر کو وہاں بلایا، ایک شام بشیر بدر کے نام. ندا فاضلی جیسے شاعر کو بلایا، ایک شام ان کے نام کی. تو اس طرح سے یہ سنگیت کے پروگرام کروائے. وڈالی بردرز کو لایا، وہاں کئی لوگوں کو لایا، جس سے یہ کہ لوگ جو ہے اس طرف جانے سے بچ گئے ان کو. تو دوسری بات میں نے یہ کی کہ جو یہ مدرسے ہیں، آپ نے دیکھیے ایک مشروم کی طرح پونچھ رجوری میں آپ کو مدرسے ملیں گے. میں نے ان پہ یہ قدغن لگائی کہ بھائی جب تک آپ اس میں آفیشیل کیریکولم نہیں پڑھاؤ گے، میں آپ کا یہ مدرسہ نہیں چلنے دوں گا. کیونکہ عربی پڑھاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی مذہبی زبان ہے، پڑھیے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ہندی اردو میں بھی اس کا ترجمہ ساتھ میں پڑھائیے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا آفیشیل کیریکولم ہے، سائنس پڑھائیے، اس میں میتھ پڑھائیے، اس میں جغرافیہ پڑھائیے، تاکہ ہمارے بچے کو پتہ چلے دنیا. اور جب وہ دنیا میں آئے، جب وہ اپنی کمپٹیشن میں آئے، تو اس کے پاس وہ لینگویج ساری سبجیکٹس کا اس کو نالج ہونی چاہیے، تاکہ وہ آگے ان کے ساتھ کمپیٹ کر پائیں. وہ میں نے وہاں میں اپنے وقت میں کیا. اور میں اب بھی سرکاروں کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ جہاں بھی مدرسے یا پاٹھشالیں یا جو بھی کچھ ہیں، سنسکرت ہماری ایک زبان ہے، بڑی پرانی زبان ہے، بلکہ ہماری جو سب زبانوں کی ماں ہے وہ. تو اس ماں کو پڑھنے کے لیے اس کو آسان اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھایا جائے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. ہمارے جو یعنی جو کلاسک ہمارا جو ہمارے گرنتھ ہیں، جو پرانے ویداز جو ہیں ہمارے پاس، وہ تو اتنے ان میں ایک پوری زندگی بڑی ہوئی ہے انسانیت جی. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ایک خاص طبقے نے اس کو اپنے سے باہر جانے نہیں دیا. حالت یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا جو ہے وہ MSc کر رہا ہے، سنسکرت کر رہا ہے، پھر PhD کر رہا ہے، اور گورنمنٹ اس کو بنارس ہندو یونیورسٹی میں ایز سنسکرت لیکچرر لگا رہی ہے، لیکن ایک طبقہ کہتا ہے ہم اس سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ مسلمان ہے. تو جب یہ چیزیں جب آ جائے نا، تو پھر یہ 21ویں صدی میں یہ باتیں جب ہونے لگے، ہندو اور مسلمان کے اینگل سے لوگ سوچنے لگے، تو پھر یہ ہماری جو ملک ہے نا، یہ پھولوں کا گلدستہ ہے، اس میں سب نے رہنا ہے.
سب کو مل کے ہی رہنا ہے، پیار۔ ایگزیکٹ خالد صاحب، ابھی حال میں ہی ہمارے جموں کشمیر میں پنچایت کی الیکشن ہوئی، جی ہاں، DDC الیکشن ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو پہلے منسٹر لوگ، یہ جو کرپٹ پریکٹسز تھیں اور سیاست کو ایک اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کیا نام ہے اسے، اپنے مفاد کے لیے اور ایک یہ جتانے کے لیے اگر ہم نہیں ہوں گے تو ملک یا کشمیر تباہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایک وہ جو اس قسم کا جو دباؤ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے نا، تو وہ ان لوگوں کو، وہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے اس سے، اور جو نچلے لیول سے، پنچایت لیول سے پھر وہ جو آئے گا ڈسٹرکٹ لیول پہ چیئرمین بنے گا، ممبر بنیں گے، وہ بنیں گے، تو دیٹ مینس ان لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ یار نہیں، ہم واقعی ہم چلا رہے تھے۔ تو یہ بڑا اچھا قدم ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو پاورز کہاں تک ان کو رکھتے ہیں، دیتے ہیں، یا وہاں بھی اگر انہوں نے اپنا ڈنڈا چلانا ہے تو پھر نہیں لگتا۔ میرا وہی، کیونکہ آپ ایز اے DC رہے ہیں، آپ کو اپنے اس ٹائم DC رہے جب یہ الیکشن تھی، اور آپ کو وہ والا تجربہ بھی پتہ ہے، اور آج اب جو DC ہوگا وہ چیئرمین کے ساتھ چلے گا، چیئرمین کے ہی جب جو پلان بنے گا ایک ڈسٹرکٹ کا، وہ اس کو اپروو کرے گا۔ جس ڈسٹرکٹ میں چیئرمین بیٹھا ہے اس کی منسٹر لیول کے اس کا کیا ہے، اس کا جو یعنی رتبہ اس کو دے رکھا ہے، تو وہ تو دیکھتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک اچھا تجربہ ہے، لیکن یہ اور اس سے کامیاب ہونا چاہیے۔ میں یہ ایک اپریشیبل یہ قدم ہے جو انہوں نے سرکار، اسے آپ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ وہ جو ایک موتبر بن جاتا تھا الیکشن جیت کے کہ میں منسٹر بننا ہے، اور اس کے بعد منی ہوتی تھی نا، اور یہ جو خام خواہ کا ایک وہ کیا کہتے تھے، وہ وڈیرا بن گیا ہے، جگیردار بن گیا، پاور اب کٹ گئی۔ ہاں، پاور کٹ نہیں گئی، بٹ گئی۔ ہاں، پاور بٹ گئی، اور وہ جو پہلے پاور تھی وہ ون مین شو تھا، وہ مال کمانے کا تھا۔ اس میں وہ چیزیں میں نہیں کہتا کہ سرے سے ختم ہوگا، لیکن بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اسے لوگوں تک جو بات پہنچے گی نا، وہ جی مطلب ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی بات گورنمنٹ تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ گورنمنٹ تک نہیں، وہ اپنے ڈسٹرکٹ تک پہنچے گا، چیئرمین تک پہنچے گا، اپنا اس کا جو کونسلر ہے یا جو ممبر ہے اس تک پہنچے گا، وہ آگے اس کی بات کرے گا۔ اب اس کو گاؤں سے نکل کے جموں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سری نگر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زیادہ زیادہ اپنے گاؤں سے اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک جانے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں اچھی، مطلب آپ مانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کے ادب کے بارے میں آؤں گا، جو آپ کا ایک ایز اے لکھاری ہم کہتے ہیں۔ خالد صاحب، ایسا کیا تھا، آپ کو اتنا ٹائم مل جاتا تھا کہ آپ لکھ لیتے تھے؟ شروع میں تو میں کافی تیزی سے لکھتا تھا، اب تو وہ رفتار نہیں رہی ہے، لیکن ٹائم ملتا تھا۔ ٹائم تو لکھنے کا ٹائم جو رات کا ہوتا ہے، ہاں اچھا، تو رات کو بیٹھ کے میں لکھتا تھا۔ تو بس کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ میں نیند میں ہوں تو مجھے کوئی خیال آ گیا، ایک دم سے اٹھ کے میں نے قلم اٹھائی تو اس کا ایک جس سا لکھ کے رکھ دیا، پھر اس کے بعد لکھنا، اس کو شروع کرنا۔ تو یہ الگ الگ ہر ایک کا انداز الگ ہے، ہر ایک کا کیسے لکھتے ہیں۔ مجھے تو ہمیشہ میں نے ایک اکانت میں رات کے وقت جب سبھی سوئے ہوں، میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اس وقت لکھتا تھا۔ اور میں نے کبھی بھی کوئی سٹوری ایک سٹنگ میں نہیں لکھی، مجھے ایک کہانی لکھنے میں کم از کم مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے بھی، کبھی 5 مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ آپ جہاں جہاں گئے ہیں، جہاں جہاں آپ نے نوکری کی ہے، جہاں جہاں آپ کی پوسٹنگ ہوئی، آپ نے وہاں سے چیزوں کو لایا اپنے ساتھ، وہ چیزیں، میرا کہنے کا مطلب ہے وہاں جو آپ نے دیکھا اس کو اپنی قلم میں بند کیا۔ میں نے اپنی مٹی کی بات کی ہے، اپنے لوگوں کی باتیں کی ہیں، اپنے لوگوں کے دکھ درد کو میں نے اپنی کہانی میں لگایا۔ 47 کی تقسیم کو میں نے، جو ہم لوگوں نے بھوگا، میر پوریوں نے، مظفر آباد والوں نے، جو وہاں سے لوگ یہاں آئے، جو ہمارے یہاں سے لوگ ادھر پار چلے گئے، ان لوگوں کی تکلیفوں کو میں نے جو ہے اپنے کہانیوں میں نے سمونے کی کوشش کی ہے، اور یعنی اپنی مٹی کی بات۔ جی بے شک۔ تبھی آپ کامیاب ہوں گے جب آپ اپنی بات کریں۔ آپ بیٹھے یہاں اور بات کرو گے انگلینڈ کی، تو وہ میرے بات نہیں چلتی۔ آپ کو میرے کہانیوں کا پتہ ہے، ہر کہانی جو میری ہے وہ یہیں کے، خاص طور پہ جموں سے ہی زیادہ تعلق رکھتی ہے۔ خالد صاحب کی کہانیوں کی کتابوں پہ
ریسرچ ہوئی ہے خالد صاحب کے لٹریچر پہ، ریسرچ پروجیکٹس ہاں کو 11-12 تو ایم فل ہو چکے ہیں، 2 PhD ہو چکی ہیں، تقریباً ہر یونیورسٹی میں میرے افسانے جو ہیں ان کے سیلیبس میں لگے ہیں، پورے ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں، جموں یونیورسٹی میں، کالجز میں. جی جی. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے گریٹر جموں ورچوئل کے پیج پہ آنے کے لیے، پروگرام 1 to 1 کے لیے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور مہربانی کر کے ہمارا اس گریٹر جموں ورچوئل کے پیج کو، یوٹیوب کو، انسٹاگرام کو اور ٹویٹر کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، واچ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، اور اپنی قیمتی رائے ہمارے پروگرامز پہ آپ ہمیں ضرور کامنٹ کیجئے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. آداب.